अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डेली नारोवल के साथ मैं हूं मोहम्मद अली मुर्तज़ा और हमेशा की तरह मेरे साथ हाफ़िज़ मोहम्मद अरफान। नाजरीन, आज हम लोग आए हैं अलीपुर सईदा शरीफ में और इस वक्त हम लोग खड़े हैं अलीपुर सईदा शरीफ के स्टॉप पे खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं आमदरफ्त आ जा रही है और आज हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पर आके पीर साहब से मुलाकात करें। मज़ीद हम लोग जो है वो इंशाल्लाह आगे जाएंगे और देखेंगे जाके कि वहाँ पर हमारे साथ कौन से जो इस वक्त जो गद्दी नशीन हैं, जो पीर साहब जो गद्दी नशीन हैं, क्या वो हम उनसे मुलाकात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, या वो हम लोगों से मुलाकात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो नाजरीन आइए हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं दरबार शरीफ की तरफ। नाजरीन, इस वक्त हम लोग खड़े हैं पीर जमात अली शाह लसानी के दरबार। पीर जमात अली शाह साहब जो लसानी वाले हैं, इनकी पैदाइश 1860 में बरतानवी हिंद के अंदर पंजाब में ज़िला सियालकोट के एक गांव अलीपुर सईदा में हुई। और ये पीर जमात अली शाह साहब लसानी और अमीर मिलत यानी कि पीर जमात अली शाह साहब अमीर मिलत, ये जो दोनों हैं ये आपस में पीर भाई हैं और ये दोनों नक्शबंदी कादरी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत अली से पीर लसानी साहब जो हैं, इनका जो सिलसिला नस्ब है हज़रत अली से 32 पुश्तों पे जाके हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जाके मिलता है। 1860 में इनकी पैदाइश हुई और पाकिस्तान के बनने से तकरीबन 8 साल पहले 1939 में इनकी वफ़ात हो गई। लेकिन इनके बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने अपने आप कोई शोहरत के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब अपने आप को एक्सपोज़ नहीं किया। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ढांप के रखा, कवर रखा, और ये नहीं चाहते थे कि इनके बारे में तमाम जो है ना वो लोगों को पता चले, या शोहरत वाला काम इन्होंने नहीं किया था। इसलिए इनका जो नाम है उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाया जिस तरह से पीर जमात अली शाह अमीर मिल्लत का नाम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आम है। लेकिन इस वक्त पीर जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत और पीर जमात अली शाह साहब जो लसानी हैं, दोनों के अकीदतमंद यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं और इनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो हम चलते हैं दरबार शरीफ की तरफ और वहाँ पर जाके उनके कुछ मुरीदैन से बातचीत करेंगे और इंशाल्लाह हमें कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के बंदों के जब हम घर जाते हैं, औलिया अल्लाह के घर जाते हैं, तो वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। नाज़रीन हमारे साथ चलिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं इनके बारे में, कि इनकी अकीदत के बारे में, कि वो पीर जमात अली शाह साहब के साथ किस तरह की है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद नईम नगौरवी आम तौर पर मुझे कहते हैं। मोहम्मद और रिसाला अनवार लसानी जो मंथली हर महीने दरबार शरीफ से निकलता है, उसमें मेरे मज़ामीन अक्सर शामिल होते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान जो है वो इसी दरबार आलिया से मुंसलिक है। आबा व अजदाद से लेकर अब तक सिलसिला चलता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इनके फैज़ान करम से हम जी रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसकी रहमत है, फ़ज़ल है उसका।
जो कुछ भी हैं हम इन बुज़ुर्गों की निस्बत से हैं, और इनकी जो शफ़क़त व इनायत मेहरबानियाँ हैं ये नाक़ाबिल बयान है, ना ज़ुबान इस काबिल है बयान कर सके। हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं, और पीर साहब की जो कोई करामात अगर आपने सुनी हो अपने बाबा अजदाद से, तो उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा आगाह कर दें, हमें बता दें। असल बात ये है कि हुज़ूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दो हस्तियाँ हैं हम नाम। एक हैं हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत के नाम से हैं, उनका मज़ार शरीफ जो गांव के अंदर है। और ये हैं ये पीर सैयद जमात अली शाह साहब अल मरूफ लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका जो दौर है ये पाकिस्तान बनने से पहले 1939 में आपका विसाल हो गया, और पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत जो हैं उनका 51 में 1951 में उनका विसाल हुआ। उनका जो था वो तहरीक पाकिस्तान में बहुत हिस्सा था उनका। और ये चूँकि आप पाकिस्तान बनने से पहले दुनिया से विसाल फरमा गए थे, तो इनके पोते हुज़ूर नक्श लसानी पीर सैयद अली हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको नक्श लसानी के नाम से दुनिया जानती है, और आप बड़े नहायत ही बरगुदीदा इंसान थे और नहायत ही शर्फ़ व करामात रखते थे। और उनकी शख्सियत जो थी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे मुबारका के मुताबिक थी। आपने उस ज़माने में जब पाकिस्तान बन रहा था तो आपने जो खिदमात आपने सर अंजाम दी हैं वो नहायत ही वो सुनहरी हरूफ लिखने के काबिल हैं। ये अलग बात है कि बाद बुजुर्गान दिन जो होते हैं वो गुमनाम होते हैं। आपने शोहरत से नफ़रत फरमाई, आप शोहरत नहीं चाहते थे, आपने वैसी खिदमात बहुत सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान की तहरीक में बड़ा हिस्सा है आपका। आपने जब मुहाजिरीन का इनखला हुआ वहाँ से, तो आपने यहाँ पर मुहाजिरीन को बसाया, फिर मुजाहिदीन के जत्थे तैयार किए, तो आपने उधर दूसरे हिस्से में भेजे, पंजाब के बाद इलाकों में भेजे हैं, जो मुहाजिरीन को निकाल कर यहाँ से यहाँ बात करते थे। तो इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे आपकी बड़ी करामत ये है कि आप साहिब इस्तिकामत थे। एक वली कामिल जो होता है लाज़मी नहीं कि उससे करामात का ही ज़हूर हो तब वली है, उसकी सबसे बड़ी करामत होती है कोई इस्तिकामत वाला होता है। तो नक्श लसानी रहमतुल्लाह अलैह, हमने आपकी शख्सियत को बड़े करीब से देखा है। आप नहायत ही पाबंद शरअ और सुन्नत थे, आप नहायत ही बिल निसार थे, आप नहायत बाअखलाक थे, साहिब जलाल भी थे, साहिब जमाल भी थे। जो आपको देखता आप ही का हो जाता, और आपकी जो निगाह की मियाँ थी वो हज़ार भटके हुए इंसानों की रहनुमा साबित हुई है। जी, मुझे अभी आपने कहा पीर लसानी साहब हैं ये और मेरे मिल्लत हैं दूसरे, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है, और इस वक्त पीर लसानी साहब के जो गद्दी नशीन हैं वो कौन से हैं, और जो अमीर मिल्लत हैं उनके गद्दी नशीन इस वक्त कौन हैं? हुज़ूर पीर सैयद जमात अली शाह लसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके 3 बेटे थे, पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब, पीर सैयद ग़ुलाम मसरूर शाह साहब, और पीर सैयद ख़ादिम हुसैन शाह साहब। जो यहाँ पर मौजूदा ज़्यादा नशीन हैं, मरकज़ी ज़्यादा नशीन हैं, वो पीर सैयद ख़ादिम हुसैन शाह साहब के बेटे पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब अल मरूफ नक्श लसानी के पोते हैं, जो कि उनके बेटे हैं हज़रत पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब। उनके 3 बेटे हैं, एक बेटे हैं सैयद मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब, दूसरे बेटे हैं सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब, और तीसरे बेटे हैं सैयद ग़ुलाम मसरूर शाह साहब। इस वक्त जो सबको लीड कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेटे हैं, जो नहायत ही बरगुज़ीदा इंसान हैं, और साहिब करामत भी हैं, साहिब इस्तिकामत भी हैं, और बहुत ही जहांदीदा इंसान हैं, और बड़ी फ़हम और फ़रासत के मालिक हैं। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब, उनकी ज़ेर निगरानी आजकल ये सारा इंतज़ाम इंसराम हो रहा है। ये मरकज़ी 1-2 नवंबर का उर्स पाक जो होता है वो बड़ी धूमधाम से होता है। ग़ालिबन पंजाब का ये बहुत बड़ा स्टेज होता है, जो 2 दिन तक मुसलसल लगातार दिन रात महफ़िल होती हैं, तकारीर होती हैं, और कोई भी काम गैर शरई यहाँ पर नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है इसके रूह रवां बड़े पाबंद शरअ और सुन्नत हैं, तो ज़ाहिर है जो काम होता है वो भी बड़ा शरीयत के मुताबिक होता है, और बड़ी आपकी खिदमत हैं। आपने दीनी मदारिस सरपरस्ती फरमा रहे हैं,
بہت ساری مساجد آپ تعمیر فرمائی ہیں. ویسے بڑے مل نثار ہیں, غریب پرور انسان ہیں, بہت ہی درد دل والے انسان ہیں. جی جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس یہ عمارتیں کچھ بن رہی ہیں, کچھ روم بن رہے ہیں. کیا یہ مدرسہ اس بن رہا ہے اس ساتھ دربار کے ساتھ, یا کوئی اور چیز ہے یہ؟ جی, جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا جامعہ بھی یہاں پر قائم ہوگا. یہ غالباً اسی کی تیاری ہو رہی ہے. باقی انشاءاللہ جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے, سامنے آ جائے گا. مزید اس کے پر کام ہو رہا ہے اور بڑی الحمد دھوم دھام سے سر انجام دے رہے ہیں. یہ سارے کا سارا حضرت پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. السلام علیکم ناظرین, ہم اس وقت کھڑے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت کے دربار میں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کا رتبہ مقام جو فلسفہ ہے وہ بہت اعلیٰ, بہت اونچا. اپنے وقت کے پائے کے ولی اور بزرگ رہ چکے ہیں. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کو 10,000 احادیث اسناد کے ساتھ یاد ہیں. ہندوستان کے اندر جتنی بھی تحریکیں ہوئیں, خاص کر پاکستان کے حق میں یا اسلامی تحریکیں, جب ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے اسلام کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کیا, تو اسلام کے تحفظ کے لیے, اسلام کے لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جہاں تک ہو سکا گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. ہندوستان کے اندر چند ایک واقعات میں آپ کو بتا دوں. 1935 میں مسجد شہید گنج, اس کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہندوؤں کے مقابلے میں, کانگریس کے مقابلے میں, اور مسلمانوں کے حق کے لیے انہوں نے, اور اسلام کے حق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. پاکستان کے لیے انہوں نے جو دعا ہے وہ فرمائی. قائد اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی. 1943 میں جب قائد اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا, اس وقت اس کی خبر جب پیر جماعت علی شاہ صاحب کو دی گئی, تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریدین کو قائد اعظم کے پاس بھیجا, اور بھیجنے پر تحائف بھیجے. ان تحائف میں ایک قرآن پاک تھا, ایک جائے نماز تھا, ایک تسبیح اور ایک شال تھی, جو انہوں نے قائد اعظم کو دی. اور قائد اعظم نے اس تسبیح کو, شال کو, قرآن پاک کو اپنے پاس رکھا. اور جب یہ معاملہ ہوا تو امیر ملت نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم اس وقت, یعنی قائد اعظم وقت کے ولی ہیں. یہ امیر ملت کے قائد اعظم کے بارے میں الفاظ تھے. 1944 میں جو پیر صاحب ہیں, پیر جماعت علی شاہ صاحب, انہوں نے سری نگر کا دورہ کیا. سری نگر میں انہوں نے رہائش اختیار کی, تو اس وقت انہوں نے قائد اعظم صاحب کو کھانے پر مدعو کیا. تو کھانے پر بلایا گیا, اور انہوں نے دونوں نے نیچے بیٹھ کر, کچھ ساتھی قائد اعظم کے ساتھ تھے اور کچھ امیر ملت کے ساتھ تھے, تو انہوں نے بیٹھ کر یہاں پر اس وقت سری نگر میں کھانا وغیرہ کھایا. اور ہندوستان کے اندر جب قائد اعظم کو کانگریس کی طرف سے, مجلس احرار کی طرف سے, جمعیت علماء ہند کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے جب یہ کہا جانے لگا کہ کسی نے کہا قائد اعظم کافر ہے, کسی نے کہا قائد اعظم مرتد ہے, کسی لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ قائد اعظم کا مذہب کون سا ہے, یعنی کہ جب یہ تمام باتیں شروع ہوئی قائد اعظم کے خلاف, تو اس وقت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی چونکہ وہ امیر ملت تھے, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں چونکہ امیر ملت ہوں, تو میں بحیثیت امیر ملت قائد اعظم کو سپورٹ کرتا ہوں پاکستان کے بنانے کے لیے, پاکستان کے حق میں. اور انہوں نے اپنے مریدین سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو تو پھر آپ کو قائد اعظم کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا, یعنی کہ قائد اعظم. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ ہیں وہ قائد اعظم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگائیں گے, اور آج وہ وقت آ چکا ہے. اسی طریقے سے امیر ملت کی جو عقیدت ہے, جو ان کا جو ہمدردی تھی وہ علامہ اقبال کے ساتھ بہت زیادہ تھی. علامہ اقبال ایک دفعہ ایک اسلامی مجلس ہو رہی تھی, اور اس کے روح رواں جو تھے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے.
تو مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو علامہ اقبال صاحب آئے، تھوڑے سے دیر ہو گئی اور آ کر پیر صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب پیر صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھے تو پیر صاحب نے کہا جی کہ جس کے قدموں میں اقبال آ جائے اس کے فخر کا کیا مقام ہوگا۔ اس کے علاوہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی جو ہمدردی تھی وہ علامہ اقبال کے لیے ان الفاظ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب علامہ اقبال صاحب اپنے آخری ایام میں تھے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے اور جا کر ان سے کہا کہ اقبال آپ کو ہمیں آپ کی نظم کا ایک شعر بہت پسند ہے اور وہ شعر پڑھ کر سنایا۔ وہ شعر تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو جب امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا تو علامہ اقبال بے حد خوش ہوئے اور ان کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی، دیکھنے کے قابل تھی، اور انہوں نے یہ اس وقت یہ کہا کہ اقبال کے لیے کافی ہے کہ وقت کے ولی نے اقبال کا یہ شعر پڑھا اور یہ شعر اقبال کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں دربار کی طرف، مزید ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں دربار کا اور مسجد کا جو یہاں پر بنائی گئی ہے۔ ناظرین، ہم اس وقت آئے ہوئے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے دربار میں۔ دربار کا ہم لوگوں نے وزٹ کر لیا، وہاں پر دعائے فاتحہ خوانی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، اور اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں۔ مسجد میں میرے ساتھ موجود ہیں پیر صاحب، اور پیر صاحب کے ہمراہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مسجد کے قاری صاحب ہیں، یہ بچوں کو یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں پیر صاحب سے ان کی زبانی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں اور ان کے بارے میں۔ آئیے، السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا، شکر الحمدللہ۔ جی پیر صاحب مجھے سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے گا، نام بتائیے گا۔ جی میرا نام ہے سید منظر حسین جماعتی، میں دربار شریف کا خادم ہوں۔ جی ماشاءاللہ، سید منظر حسین شاہ صاحب۔ پیر صاحب میں آپ کو پیر صاحب ہی کہوں گا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا۔ کچھ سوالات ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب سے متعلق، تو کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی ضرور پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ پھر صاحب پہلا سوال میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو گدی نشین ہیں اس وقت یہاں پر، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ گدی نشین اس وقت کون ہے؟ جی حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمہ کی تمام اولاد اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہیں، اور تمام ہی سجادگان ہیں، لیکن جو مین ہمارے جن کا نام آتا ہے وہ پیر سید ظفر حسین اور پیر سید منور حسین شاہ صاحب ہیں۔ باقی ہمارے بھائی اور ہم سب حضور قبلہ عالم کے مریدین کی خدمت کرتے ہیں، ہم نوکر ہیں سب کے اور سب کی خدمت کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ پیر صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت رہے ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی، اور ابھی تک ان کی جو نام ہے وہ پوری دنیا میں، ہندوستان پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ ان کے بارے میں مجھے کچھ کرامات اگر میں آپ سے پوچھوں، کوئی ایک آدھی کرامت مجھے کے بارے میں آپ بتا دیں مجھے ان کی۔ جی جی کرامتیں تو آپ کی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن یہ میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب مرزا قادیانی باتیں کرتا تھا اور مباحثہ اور مناظرے کی باتیں کرتا تھا، تو اس وقت تمام عالم اسلام جو ملک ہندوستان اس وقت تھا اور وہ پاکستان، لاہور میں تمام علماء اکرام وہاں پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور رات کو ایک جلسہ ہوا کرتا تھا، اس میں حضور قبلہ عالم نے ایک رات کو آپ جلسہ ہو رہا تھا اور ایک دم سے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ جو سپیکر تھا اس کو پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر واصل جہنم ہوگا اور اس کے منہ سے گندگی آئے گی۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی وہ بات سچ ثابت ہوئی، اور وہ مرزا قادیانی 24 گھنٹے سے پہلے پہلے جہنم واصل ہو گیا، وہ مر گیا، اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے، اور ویسے تو آپ کی لاکھوں کرامتیں ہیں، اور
ہمارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چابی بردار جو تھے آغا خلیل صاحب، انہوں نے جب حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تو عرب کے لوگ جو عربی تھے وہ سب اکٹھے ہو کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان سے کہا کہ جناب آغا صاحب، ہم سب آپ کے ہاتھ چومتے ہیں اور آپ ایک اجمی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے ہیں، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو آغا خلیل صاحب نے فرمایا کہ جب تک میں اجمی پیر کی بیعت نہیں ہوا تھا، میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کیا کرتا تھا، اور جب سے میں اپنے پیر و مرشد کی بیعت کی ہے، اجمی پیر کی میں نے بیعت کی ہے، تو اس دن سے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جی پیر صاحب، مجھے بتائیے گا، میرا اگلا سوال ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جب ان کا عرس ہوتا ہے تو ان کے جو مریدین ہیں وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ حضور قبلہ عالم کے مریدین پوری دنیا سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، عرب علاقوں سے آتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان سے، ہندوستان سے، اور بہت سارے ممالک سے حضور قبلہ عالم کے مریدین آتے ہیں۔ شاعر نے لکھا ہے، جہاں بھی بساتے دو عالم میں دیکھا، میرے پیر و مرشد کی جلوہ گری ہے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے حضور قبلہ عالم کا فیض ہمیں نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر ملک میں حضور قبلہ عالم کے ماننے والے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پیر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جب یہاں پر ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں، ابھی ہم لوگ دربار میں گئے تھے تو بے شمار یہاں پر مرید آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، تو وہ اپنے جو دلی تمنا ہے، جو دلی حسرتیں ہیں، جب وہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو کس طرح کی زیادہ حسرتیں یا زیادہ تمنائیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ بس لوگوں کے یہی جو آج کل مسئلے چل رہے ہیں، روزگار کے، پریشان ہیں لوگ، تو کئی لوگ آتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں کہ یا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، لیکن زیادہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہی پریشانی لے کے آتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، ہمیں روزگار ملے، معاشی لحاظ کے ساتھ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ ہمارا بہتر ہو جائے۔ ٹھیک۔ تو یہاں پر جب عرس مبارک ان کا ہوتا ہے تو اس میں جتنا جو تمام تر اخراجات ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ انتظامیہ ہوتی ہے، آپ لوگ ہوتے ہیں، یا جو یہاں پر مریدین ہیں وہ تمام خرچات برداشت کرتے ہیں؟ یہ اس بک کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، جو لوگ ادھر آتے ہیں عرس پہ، ہمارے تمام جتنے ہمارے بھائی ہیں، حضور قبلہ عالم کی جتنی اولاد ہے، جتنا خاندان ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور سب مریدین کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی جیب سے تمام اخراجات جو ہیں وہ کرتے ہیں، انتظامیہ نہیں کرتی، نہ ہی مریدین کرتے ہیں، وہ حضور قبلہ عالم کا خاندان خود برداشت کرتا ہے۔ جی اچھا، پیر صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب جو امیر ملت ہیں اور پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی جو ہیں، ان کا آپس میں رشتہ بتا دیں، کیونکہ جو پہلی دفعہ آتے ہیں لوگ وہ شاید دونوں کو ایک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر آئے تو ہم ایک ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ اگر ہمیں اس کے بارے میں ذرا بتا دیں تفصیل سے۔ جی جی، ہمارے جو بابا جی ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حضرت امیر ملت علیہ رحمہ، ان کی تاریخ پیدائش ہے 1832، اور بابا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بابا جی ہیں، ان کی تاریخ پیدائش ہے 1860 یا 61۔ تو ایک ہی پیر صاحب کے مرید ہیں چورا شریف میں، بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں صاحبان نے بیعت کی تھی، اور دونوں کو خلافت بھی وہیں سے ہے، اور وہ ہمارے بابا جی جو ہیں حضرت امیر ملت، ان کو پکارا، ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کا بھی نام نہیں لیتے تھے، ان کو کہتے تھے حافظ صاحب، اور ان کو کہتے تھے ثانی صاحب۔ تو یہ لقب بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جی، دونوں ایک ہی گاؤں کے ہیں اور سید برادری ہیں، بھائی ہیں دونوں۔ جی، پیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ میں نے پڑھا تھا کہ جدہ سے مدینہ منورہ تک ایک ٹرین چلائی گئی تھی، اس ٹرین کے لیے جو چندہ ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سب سے زیادہ دیا تھا، تقریباً کوئی قریب 2 لاکھ کے قریب تھا شاید، جو میں نے پڑھا ہے، یا شاید اس سے زیادہ تھا۔ یہ ذرا مجھے بتائیے اس کے بارے میں، کیا وہ ٹرین ابھی تک چل رہی ہے؟ جی، وہ اصل میں نا جو عثمانی دور ترکوں کی حکومت تھی اس وقت، تو اس وقت ترکی حکومت جو تھی وہ مجید صاحب بادشاہ تھے اس وقت ترک کے، تو انہوں نے وہ ریلوے لائن بچھائی تھی،
تو اس میں حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے بھی 6 لاکھ چندہ اس وقت دیا تھا، لیکن وہ آج بھی ادھر اسٹیشن پر وہ جو اس کا انجن ہوتا ہے نا گاڑی کا، وہ کھڑا ہے مدینہ شریف میں۔ تو میں نے سنا ہے کہ جب اس کا افتتاح ہونا تھا تو وہ عاشق رسول تھے، جو بادشاہ تھے اس وقت ترک کے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے غلام تھے، ایسے عاشق تھے کہ انہوں نے جب افتتاح کرنا تھا تو انجن کو سٹارٹ کیا گیا، تو انہوں نے ہاتھ پہ چھڑی پکڑی ہوئی تھی، جیسے ہمارے جرنیل پکڑتے ہیں نا چھڑی، ایسے انہوں نے ہاتھ پہ چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے انجن کو مارنا شروع کر دی۔ تو وہ جو ساتھ ان کے آغا تھے یا مشیر تھے، انہوں نے کہا حضور کیا ہوا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کو بند کرو، بند کرو اس کو۔ تو انہوں نے بند کر دیا، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے، مجید صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ پاک ہے، یہاں پہ ہمارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، یہاں پہ شور نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی تو اتنی آواز ہے، اس کو بند کر دو، اس کو ہم نے چلانا ہی نہیں۔ وہ مکمل ہو گئی تھی لین، ہر چیز تیار تھی، اس کا افتتاح تھا، لیکن پھر وہ جو بادشاہ تھے مجید صاحب، انہوں نے اس کو بند کر دیا، اور آج بھی وہاں پہ وہ اسٹیشن بھی ہے، اسٹیشن کے اوپر وہ کھڑا ہے وہ ریلوے کا کیا انجن، تو اس کو چلایا نہیں گیا، ریلوے کو چلایا نہیں گیا تھا۔ ہندوستان کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا مسجد شہید گنج کا، اور ایک وہاں پر ایک واقعہ جو ایک رات میں مسجد بنائی گئی، وہ اکثر 2.5 اینٹ کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیجیے گا۔ جی وہ مسجد علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس کے متعلق کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا یہ تو نمازی بن نہ سکا۔ وہ مسجد حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک رات میں وہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ تو آپ نے صبح حج کے اوپر جانا تھا، پھر آپ حج پہ چلے گئے، تو پھر وہ جج جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ مسجد، یہ جگہ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے۔ جی میں نے پڑھا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کم و بیش 70 کے قریب حج اور عمرے کیے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں ہمیں۔ یہ مختلف رائے ہے، کہیں پہ 77 ہے، کہیں پہ 83 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ ہم سے تو پہلے گزر گئے ہیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ مزید آپ کے پاس ہم آتے رہیں گے اور ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہم حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور، اللہ پاک آپ کا آنا جانا قبول فرمائے، آپ کی اس کاوش کو، محبت کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو آپ ڈیکومنٹری بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے اور لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ جی آمین۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ قاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو یہاں پہ پڑھاتے ہوئے؟ 17 سال ہو گئے۔ پرسیدہ کے اندر یہ مچھلی کے کانٹے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلاً آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ یہ مسجد جو ہے حضرت صاحب نے اپنے وقت میں بنائی، اور اس مسجد کا جو سن ہجری ہے، یہ اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے 1323 ہجری، اور سن عیسوی 1914 ہے۔ یہ کانٹا اس وقت کا لگا ہوا ہے، آپ نے اپنی حیاتی میں یہ مسجد تعمیر کروائی تھی، اور اس وقت کا یہ کانٹا لگا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہے دور دراز سے اس کانٹے کو دیکھنے کے لیے علی پور شریف میں یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عجوبہ ہے کہ اتنی بڑی مچھلی اور اس کی ایک سیڈ پھسلی ہے، اور یہ جو کانٹا ہے یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئٹہ کا علاقہ لسبیلا ہے، وہاں کے ایک جام صاحب تھے، انہوں نے آپ کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ کہ جو دروازے ہیں یہاں پہ، دروازوں کے اندر کام کیا گیا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ملائی گئی ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے جو دروازوں کے اوپر جو فرنٹ پر لکڑی استعمال ہوئی ہے، وہ اس کا ذکر ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، اور اس کا نام آبنوس ہے، اور اس میں جو آپ نے یہ مین دروازہ ہے، اس مین دروازے میں آپ نے پورے کاریگری کروا کر ہاتھی کے دانت کا کام کروایا تھا۔ 2 نمبر جو دروازہ ہے، اس میں آپ نے کاریگری کروا کر سپے فیلڈ کی تھی، اور جو دونوں طرف پہلا دروازہ ہے، اس میں آپ نے تانبا فیلڈ کروایا تھا، یعنی کاریگر کے بہت عمدہ طریقے سے وہ جو اس میں کیل استعمال ہوئے تھے وہ بھی تانبے کے استعمال ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ جو آپ نے اپنے وقت میں الماریاں بنوائی تھیں وہ سندل کی تھی۔ اسی طرح یہ جائے نماز ہے، اس میں آپ نے
اصل یاقوت عقیق اور نیلم اس میں استعمال کروایا، اور یہ سارا ماربل جو ہے یہ راجستھان کا علاقہ جودھ پور ہے، وہاں سے آپ نے یہ منگوایا تھا، اور یہ جو اس میں کاریگر تھے وہ آپ نے حیدرآباد دکن سے منگوائے تھے، اور جن بزرگوں نے دیکھا کہ یہ مسجد 30 سال زیر تعمیر رہی ہے، ایک مستری جو ہے ایک ماربل کو 1 انچ کاٹنے کے لیے پوری ایک دہاڑی لگاتا تھا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا جو ماربل باہر کا کام ہوا ہے ہاتھ کی کاریگری ہے، یعنی ہر ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح جو مسجد کے اندر جائے نماز ہیں یا باہر سین میں ہے، ان سب کا ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی یہ آپ کی یہ ذوق تعمیری ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا گیا۔ اور دوسرا ایک صحن کے اندر باہر ایک پل بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی معلومات دیجیے گا۔ ہاں جی، پہلے وقتوں میں جب وضو کرنے کے لیے تالاب ہوا کرتے تھے تو یہ تالاب ہے، دونوں طرف تالاب ہے، اور اوپر یہ پل جو ہے یہ گزرنے کے لیے راستہ تھا، مین دروازہ تھا۔ اور سننے میں یہ آیا کہ مسجد کے نیچے جو ہے وہ تہہ خانے ہوتے تھے۔ ہاں جی، مسجد کے دونوں طرف جو ہے نا یہ آپ نے تہہ خانے بنوائے تھے، اور ان میں آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ تو گرمیوں کے دنوں میں خصوصاً آپ وہاں تشریف لاتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈک اس میں محسوس ہوتی تھی، تو اس لیے آپ گرمیوں میں ان جگہوں پر یعنی تہہ خانوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو بیسمنٹ کے نیچے ابھی بھی تہہ خانے موجود ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں کیونکہ پانی نکل آیا تھا تو اس کو اس لیے بند کر دیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔